अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म पे से गुलाब का लिखिए एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड 26। मैंने ये सब आपके लिए किया। मेरा ये सारा सिंगार मेरे शौहर यानी अलमीर सियार के लिए ही तो था और आपके लिए तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मिनाम ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख कर कहा तो अलमीर को उस पर ढेर सारा प्यार आया। तभी वो नरमी से उस पर झुका और उसके लबों की सुर्खी चुराकर दूर हुआ, जबकि मुनाम अब गुलाल होती चेहरे का रुख ही मोड़ चुकी थी। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करने का बेहद शुक्रिया मेरी ज़िंदगी, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, ये हमेशा याद रखना। अलमीर उसकी कनपट्टी को अपने लम से महका कर बोला और फिर से उसकी पिंस निकालने की कोशिश करने लगा जब मुनाम ने एकदम उसका हाथ थामा। क्या हुआ? अलमीर ने हैरत से उसे देखा। मेरा तोहफा कहाँ है अंजल? मेरी मुँह दिखाई। मुनाम ने उसका हाथ थाम कर इस्तफसार किया तो अलमीर ने दांतों तले लब दबाते सर पर हाथ मारकर मुनाम को देखा। इतनी जल्दी ये सब हुआ कि मुझे मुंह दिखाई का तोहफा लेना याद ही नहीं रहा। अलमीर ने मासूम सा मुंह बनाकर मुनाम को देखा जो अब रुहानसी हो रही थी। क्या मेरे लिए तोहफा नहीं लिया? मैं सुबह सबको क्या बताऊंगी? अगर किसी ने पूछा तो मेरे पास मुंह दिखाई का तोहफा ना हुआ तो सब कहेंगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तोहफा भी नहीं दिया। मुनाम को तो सदमा ही लग गया था, बस रोने की कसर रह गई थी। अच्छा परेशान तो मत हो, मैं अभी तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ, फिर तुम सबको दिखा देना अपना मुँह दिखाई का तोहफा। अलमीर ने एकदम फैसला करते उसका गाल थपथपाकर कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर साइड टेबल की से चाबी उठाई। इतनी रात में जाएंगे? नहीं, रहने दें, हम बाद में ले लेंगे। मुनाम ने आगे बढ़कर उसे बाजू से थाम कर रोकना चाहा जब अलमीर बेसाख्ता उसके करीब हुआ और उसकी बोलती बंद करवा कर पीछे हटकर उसे देखने लगा। मुनाम ने अनार कंधारी चेहरा लिया अलमीर को घूरना चाहा जो अब शरारती नज़रों से मुनाम को ही देख रहा था। जब जब तुम्हारा बोलना या टोकना मुझे पसंद नहीं आएगा मैं ऐसे ही तुम्हारा मुंह बंद करवाया करूँगा। अच्छा तरीका है वैसे ये वाला। अलमीर ने पुरशौक नज़रों से उसे तकते कहा तो उसने सटपटाकर निगाहें झुका ली। रात बहुत हो गई है, अभी ना जाएं। मुनाम ने अटक अटक कर कहते उसे रोकना चाहा। मेरे लिए मेरी बीवी की इज्जत बहुत मायने रखती है। मैं नहीं चाहता उसे किसी के सामने किसी छोटी सी बात के लिए जवाब न होना पड़े। मैं बस कुछ ही देर में घर लौट आऊँगा और तब तक तुम चेंज मत करना बल्कि घूंघट ओढ़ कर बैठना, हम शुरू से शुरू करेंगे। संजीदगी से कहते वो एकदम पटरी से उतरा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी, जिस पर वो दरवाजे की जाने बढ़ा लेकिन फिर वहाँ रुक कर पलटा। मुनाम। उसने मुनाम को पुकारा तो वो जो बैठ की जाने बढ़ रही थी उसके पुकार पर रुकी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरे अलावा तुम्हारे नाम के आगे किसी और का नाम लगे या मेरी मुनाम के वजूद पर किसी और का तसल्लुत हो। मैं रहूँ या ना रहूँ तुम हमेशा मेरी ही रहना। अलमीर बेहद संजीदगी से कह रहा था जबकि उसकी बातों पर वो तड़प उठी। वो ऐसे क्यों कह रहा था? वो तो उसकी थी और हमेशा उसकी रहेगी, फिर इस सब का मतलब? उसने तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ना चाहा मगर वह खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मुनाम उसकी हिफाजत की दुआ मांगती बेड पर बैठी और उसका इंतज़ार करने लगी, ये जाने बिना कि कुछ इंतज़ार हमेशा लाहासिल हुआ करते हैं। अलमीर घर से बाहर निकलकर सीधा किसी शॉपिंग मॉल की जानिब गाड़ी दौड़ा रहा था। घर से उसे निकलते हुए उसकी माँ बानो सियाल ने देखा था और उन्होंने उसे बहुत रोका भी था, लेकिन वो रोका नहीं था क्योंकि उसके लिए मुनाम और उसकी ख्वाहिशें बहुत अहम थीं। शादी के सभी इंतज़ामात उसने ख़ुद किए थे, तभी वो जल्दी जल्दी में इतनी अहम बात भी भूल चुका था कि उसे मुनाम के लिए रुनुमाई का तोहफ़ा भी ख़रीदना है, और अगर मुनाम याद ना दिलाती तो उसे याद भी ना आता। मुनाम उसकी ज़िंदगी थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था और वो उसको कभी ये एहसास भी नहीं होने देना चाहता था कि वो उससे गाफिल है। तभी उसके रोकने के बावजूद वो आधी रात के वक्त उसके लिए रुनुमाई का तोहफ़ा ख़रीदने आया था। अभी वो शॉपिंग मॉल से कुछ दूर ही था जब अचानक उसका फ़ोन गुनगुनाया। उसने अपना फ़ोन खोलकर देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। ये फ़ोन वापसी पर उसे मिला था क्योंकि अपने दोस्त से तो वो ले चुका था लेकिन घर पर ही भूल गया था।
ورنہ میرج ہال میں وہاب صاحب کو دکھا تھا کہ اس رات وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، بلکہ سچ میں کسی نے منام کے نمبر سے اسے میسیجز کیے تھے۔ لیکن اب کل ہی اس کا ارادہ تھا کہ وہ وہاب صاحب کو وہ میسیجز دکھائے گا تاکہ ان کا منام پر اعتماد پہلے کی طرح بحال ہو سکے۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور پھر کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کون؟ اس نے سلامتی بھیجتے ہی استفسار بھی کیا۔ میمون مغل بات کر رہا ہوں۔ مقابل کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا، اور کیوں تھا امیر کو سمجھنے میں لمحہ نہیں لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سپاٹ چہرہ لیے فون بند کیا اور منام کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے گاڑی کو دائیں جانب موڑا، مگر اسے گاڑی موڑتے ہی اچانک دائیں جانب سے ایک ٹرک اپنی پوری رفتار سے آتا اس کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہوا آگے نکل گیا۔ اچانک اس ٹکر پر وہ سنبھل نہیں پایا تھا اور جس طرف وہ بیٹھا تھا اسی طرف ٹرک نے زوردار ٹکر ماری تھی۔ تبھی وہ شدید زخمی ہوا تھا اور اس کا ذہن موت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ گاڑی الٹتی ہوئی سڑک پر کافی دور جا گری تھی۔ آس پاس موجود لوگ جلدی سے گاڑی کے گرد جمع ہوتے افسوس کا اظہار کرنے لگے تھے، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے یا اسے بری طرح کچلی ہوئی گاڑی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خون آلود چہرہ اور خون آلود وجود لیے المیر نے کراہ کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر جھانکا تھا، مگر اسے بس اندھیرا ہی نظر آیا تھا۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا خون آلود ہاتھ کھڑکی پر جما کر کھڑکی بجانی چاہی، مگر اس کے ہاتھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر پاتا۔ المیر کے تاریکوں میں ڈوبتے دماغ میں کچھ دیر پہلے منام کے ساتھ گزارے گئے لمحات گھومنے لگے تھے، اس کا شرمانا، اس کا جھجکنا، ناراض ہونا اور اسے جانے سے روکنا۔ اسے اپنی ماں اور بہن یاد آنے لگی تھی جو اس کی کل دنیا تھی، اور اب اس دنیا میں منام کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ بھائیو، آپ دنیا کے بیسٹسٹ بھائی ہیں۔ اس کے ذہن میں رانیہ کا مان بھرا جملہ گونجا تھا جس پر وہ اذیت سے مسکرانے لگا، مگر جبڑے جیسے ٹوٹ سے گئے تھے۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو المیر، اپنی ماں کی آنکھوں سے اجل ہو کر کبھی اپنی ماں کی آنکھوں کا نور مت چھیننا۔ یہ بانو بیگم کی آواز تھی جسے سن کر اس کی آنکھوں سے تکلیف اور رنج کے مارے آنسو بہنے لگے تھے، جو اس کے سر اور چہرے سے نکلتے خون میں مدغم ہونے لگے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اینجل، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، مجھے جلد از جلد آپ کا ہونا ہے۔ یہ منام تھی جو روتی سسکتی اس سے کہہ رہی تھی۔ المیر نے روتے ہوئے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ ٹوٹی ہوئی کھڑکی پر رکھ کر زور سے مارا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا، منام کے ساتھ ہنسی خوشی جینا چاہتا تھا، اپنی محبت کے سنگ کچھ لمحے گزارنے کی مہلت چاہتا تھا وہ، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ سب لوگ اس قدر بھیانک ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بنانے میں مشغول تھے تاکہ اس ویڈیو کو اپنے سوشل اکاؤنٹس پر پوسٹ کر کے چند لائکس اور ہمدردی بھری کمنٹس وصول کر سکیں۔ ان کے لیے یہ ایکسیڈنٹ تفریح و تماشے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن کچلی ہوئی گاڑی کے اندر آخری سانسیں لیتا ہوا باہر کھڑے انسان نما بےحس درندوں کو مدد کی آس لیے دیکھتا وہ شخص اپنی زندگی ہار رہا تھا، اور جب اس کی قوت برداشت ختم ہوئی اور آنکھوں میں جاگی امید سو گئی تو اس کا ذہن ہر چیز کو پس پش ڈالتا موت کی تاریکیوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ وہ جا چکا تھا اپنی بیوہ ماں کو چھوڑ کر جس کا وہ اکلوتا سہارا تھا، اپنی بہن کو چھوڑ کر جس میں اس کی جان بستی تھی اور جو خود بھی اس پر جان چھڑکتی تھی، اور منام کو چھوڑ کر، منام اس کی محبت جسے وہ آج ہی بیاہ کر لایا تھا اور سوچتا رہا تھا کہ اسے کتنی آسانی سے اس کی محبت مل گئی، لیکن کہاں جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت کو ایک طویل ہجر دینے والا ہے، اور وہ دے چکا تھا ایک لا حاصل انتظار۔ وہ ہمیشہ کے لیے منام کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا، یہ جانے بنا کہ اس کے بعد یہ دنیا اس کی محبت کو ٹھوکروں پر رکھنے والی تھی۔ منام کافی دیر تک بیڈ پر بیٹھی المیر کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے، مگر المیر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا اور وہ بے اختیار المیر کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ بار بار اپنے دل کو تسلیاں دیتی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ اس کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ جب اچانک اسے نیچے سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جس پر وہ گھبرا کر باہر کی جانے پڑی۔ اسے حلیے میں کہ ابھی اس سب سے زیادہ ضروری باہر سے آنے والا عجیب اور دل ہلا دینے والا شور تھا۔ کچھ دیر پہلے جس گھر میں شادی کے شادیانے بج رہے تھے اور ہر طرف خوشیاں چھائی ہوئی تھیں، وہاں اب سب کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دلہن بنی 16 سنگھار کے کھڑی سب کو گھبراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے ساس بانو بیگم اس کے پاس آئی تھیں اور اسے کوستے ہوئے بے دردی سے اس کے زیورات اتارنے لگیں، یہ بتاتے ہوئے کہ وہ بیوہ ہو گئی، اپنی شادی کی پہلی رات تھی، وہ اپنے شوہر کو کھو چکی ہے اور المیر مر چکا ہے،
یہ حقیقت سن کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ سن دماغ سے بس اپنی ذات پر اٹھتے تانے اور لوگوں کے کوسنے سن رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ وہ لالچی ہے، جسے صبح تک انتظار نہیں ہوا اور آدھی رات کو اپنے شوہر کو تحفہ لینے بھیج دیا۔ وہ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ لالچی نہیں ہے، نہ ہی وہ مادہ پرست ہے۔ وہ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے روکا تھا المیر کو کہ وہ باہر نہ جائے، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ ان سب کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ ہی کوئی اس کی بات سننا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے حلق سے آواز بھی نکل رہی تھی۔ وہ تو سب کے بدلے رنگ دیکھ رہی تھی جنہوں نے پل میں المیر کی موت کا ذمہ دار اسے ٹھہرا دیا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اس شخص کو کھو کر جو اس کا صرف شوہر ہی نہیں بلکہ محبت بھی تھا۔ سب کو اپنا خسارہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا نقصان کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جو 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، اس کی ساس اسے سبز قدم اور منحوس کہہ رہی تھی، جو پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئے اور اب اس کے بیٹے کو۔ اس کا پہلے سے ساکت ذہن یہ سب سن کر مزید ساکت ہوا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر دھچکا تو اسے اپنی دوست رانیہ کے رویے پر لگا تھا جو اس کی نند تھی۔ وہ بھی المیر کی موت کا ذمہ دار منام کو گردان رہی تھی۔ وہ بھی منام کو منحوس اور سبز قدم کہہ رہی تھی جو اس کے بھائی کو کھا گئی۔ منام سب سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتی تھی، لیکن رانیہ سے نہیں، جو دشمنوں کی صف میں کھڑی ہو کر اس پر زہر میں ڈوبے لفظوں کے ناشتہ چلا رہی تھی۔ اور پھر وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو المیر کو دفنایا جا چکا تھا۔ وہ اتنی بدقسمت تھی کہ آخری بار اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اپنے نقصان پر، المیر کے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے جانے پر، اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے پر، اور اب شاید یہ رونا ہی اس کے مقدمے میں لکھ دیا گیا تھا۔ المیر کے ایکسیڈنٹ پر پولیس کیس بنا تھا، لیکن یہ وہاب صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا تھا، اور اگلی صبح ہی لاش گھر آ چکی تھی۔ یہ ایک قدرتی حادثہ تھا اور CCTV کیمرے سے بھی کچھ خاص پتہ نہیں چل پایا تھا، تبھی کیس کھلنے سے پہلے بند ہو گیا تھا۔ المیر کیا گیا تھا اپنے ساتھ منام کی ساری خوشیاں لے گیا تھا۔ منام کو نہیں معلوم تھا کہ المیر سے آخری مرتبہ میمون کی بات ہوئی تھی، اور کیا بات ہوئی تھی یہ بھی بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن یہ سب اسے میمون کی سازش لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میمون نے ہی اس سے اس کی خوشیاں چھینی ہیں۔ ایک وہی تو تھا جو اس سے اس کی خوشیاں چھیننے کی دھمکی دے کر گیا تھا، جس نے کہا تھا کہ منام کبھی خوش نہیں رہے گی، اور اس نے منام کو کئی بار دھمکی دے دی تھی کہ وہ اس شخص کو مار دے گا جو منام کی زندگی میں داخل ہوگا۔ جہاں وہ میمون کو المیر کا قاتل سمجھنے لگی تھی، وہیں اس بات کو بھی وہ سچ مان بیٹھی تھی کہ وہ منحوس اور سبز قدم ہے۔ وہ میمون کے ساتھ ساتھ خود کو بھی المیر کی موت کا ذمہ دار سمجھنے لگی تھی کہ یہ سب اس کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ المیر کی زندگی میں آتی، نہ ہی المیر مرتا، لیکن یہ وہ نہیں سوچ پاتی تھی کہ یہ سب قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ المیر کو ایسے ہی جانا تھا، تبھی وہ چلا گیا۔ جہاں المیر کو چھوڑ کر گیا تھا، وہیں وہ اپنے تایا جان کی بے حسی پر بے یقینی میں گھری رہ گئی تھی کہ وہ ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ ملنا تو دور کی بات، انہوں نے تو فون پر بھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا کہ اتنے بڑے غم کو سہنے کے بعد وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ تایا جان کے علاوہ نہ ہی اس کے ماموں آئے تھے، نہ ہی خالہ جن سے وہ اپنا غم بانٹ سکتی۔ سب اس سے لا تعلق ہو گئے تھے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی سے بھی اب کوئی تعلق نہیں رکھے گی، بلکہ یوں ہی المیر کے بیوہ بن کر زندگی گزار دے گی۔ لیکن رانیہ اور بانو بیگم نے اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ رانیہ جو اس کی بہترین دوست تھی، وہ اسے جانوروں جیسے سلوک کرنے لگی تھی۔ عمر میں نہ صحیح، لیکن وہ رشتے میں اس سے بڑی تھی، لیکن رانیہ اسے اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار گردان کر اسے ہر وقت مارنے یا تکلیف پہنچانے پر تلی رہتی تھی۔ اور ان چند مہینوں میں اس نے منام کو اتنی تکلیف پہنچائی تھی کہ منام کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی رانیہ ہے جو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ رانیہ اس سے نفرت کا اظہار کرتی اور اپنے سامنے کچھ بولنے بھی نہ دیتی تھی۔ منام کے فون پر اینجل والے پیج سے میسیجز آئے تھے جس پر وہ نہ صرف بے یقین رہ گئی تھی بلکہ ڈری بھی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس سے والہانہ انداز میں بات کر رہا تھا، اسے اپنی انمول کہہ رہا تھا، جبکہ اس کا اینجل تو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ تبھی یہ خیال کوندھے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا تھا کہ کیا المیر سچ میں اس کا اینجل تھا؟ اس دن رانیہ نے اس سے فون چھین کر اس پر گھٹیا الزامات لگائے تھے کہ وہ اپنے عاشقوں سے بات کرتی ہے اور اسے بے حد اذیت دی تھی۔ رانیہ جانتی تھی کہ منام کی زندگی میں کوئی نہیں تھا سوائے المیر کے، پھر وہ اس پر اتنے گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ جی تو جناب، کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو جی، آج یہ راز بھی کھل گیا کہ وہ منام تھی اور اس کی شادی المیر سے ہوئی، لیکن المیر کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی ساس اور نند نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور اینجل کون ہے؟ یہ پھر ایک معمہ ہے کہ اگر اینجل المیر نہیں تھا تو پھر کون ہے؟ لیکن یہ تو ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔